नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी। आप देख रहे हैं सुबह सुबह प्रोग्राम महकती सुबह। हम सब जानते हैं कि हर सुबह हम एक ख़ास शख्सियत को इस प्रोग्राम में दावत देते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन पे बात होती है। आज हम बेहद खुश हैं, हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त जो कि पहाड़ी और उर्दू ज़बान के एक बहुत बड़े लेखक और शायर हैं, मेरी मुराद परवेज़ मानूस भट्ट साहब से है। वो हमारे स्टूडियो में आए हैं, उनका शुक्रिया। परवेज़ साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया वही जिलानी साहब के मुझे यहाँ आपने मदद किया इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ठंड में आप हमारे स्टूडियो तक आए, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही नया साल भी शुरू हो रहा है, उसकी बहुत बहुत और ढेर सारी मुबारकबाद आपको भी और हमारे नाजरीन को भी। परवेज़ भाई, इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, जो भी शख्सियत को हम बुलाते हैं सबसे पहले हम अपने देखने वालों को उनकी पैदाइश, उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में बताते हैं और वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। ये ऐसा है कि जिस तरह हर इंसान का जन्म होता है जी, तो वो उसके बाद उसका जो शुरुआत होती है, तो मेरा जन्म है जो है वो कश्मीर छानापुरा में हुआ है। अच्छा। और मेरे वालिद साहब जो थे वो इन सर्विस थे, तो मेरी इब्तदाई तालीम जो है 4th तक जो है वो यहाँ केपी बाग स्कूल है राजबाग में हुआ करता था, वहाँ हुई। तो उसके बाद फिर हम वालिद के साथ जो उनकी ट्रांसफ़र वगैरह होती थी, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, घूमते घूमते फिर बाद में उनकी ट्रांसफ़र जो है एटलीस्ट पुंछ में हुई। जी। पुंछ जो है फ़नून लतीफ़ा के एतबार से बहुत रिच जगह है। सही बात है। अदब जो है वो वहाँ की जो है फ़िज़ाओं में रचा बसा है। बिल्कुल सही। जहाँ से कृष्ण चंद्र का ताल्लुक़ है, जहाँ से चिराग हसन हसरत का ताल्लुक़ है, ठाकर पुंछी जैसे लोग वहाँ से निकले हैं। और फिर मेरी बाकी जो तालीम थी वहाँ वो वहीं पे कंप्लीट हुई। मैट्रिक भी मैंने वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ पुंछ से किया। तो इस दौरान वालिद साहब की जो है वफ़ात हो गई, तो उसके बाद थोड़ा मुझे अपना जो घर का जो सेटअप था उसको चलाने के लिए जिम्मेदारी बढ़ गई मुझ पर। तो उस वक़्त मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, साथ में तालीम भी जारी रही। तो वहाँ से लगभग मैं 97 में वहाँ से मैंने हिजरत की और वापस अपने कश्मीर में आ गया, जहाँ हमारी पुश्तैनी जहाँ जायदाद थी तो वो बाइफिकेट हुई, तो मैंने यहाँ पर अलग से रिहाइश अपनी बना ली। जी। तो यहाँ ये आप अपने जो फ़राइज़ हैं एज टीचर आप काम करते हैं, यहीं से आप वो फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र ही यहाँ हो गई। अच्छा। इंटर प्रोफेशनल ट्रांसफ़र हुई तो मैं यहाँ हूँ। तो तब से जो है लगभग 25 साल का अरसा हो गया, तो उसके बाद रहना सहना यहीं हो। अच्छा परवेज़ साहब, ये आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं जी, लेकिन ये जो लिखने या शायरी का शौक़ है, कब से आप को लगा कि परवेज़ मानूस में एक शायर या एक लेखक पनप रहा है? देखिए वही सब, ये कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट हैं। सही बात। लेकिन गॉड गिफ्ट के साथ साथ उन्होंने अगर आपको कोई चीज़ दी है जी, उसमें आप रियाजत नहीं करेंगे, उसमें आप रिहर्सल नहीं करेंगे, उसमें आप उस चीज़ को थोड़ा आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी। एक्चुअली आजकल दौर मोबाइल का है, किताबों का दौर ख़त्म हो चुका है। हमारे वक्त में जो है वो किताबों की बहुत अहमियत होती थी। मुझे आज भी याद है 82 में जब मैं यहाँ कश्मीर में था, 82 में, तो यहाँ अब्दुल्ला न्यूज़ एजेंसी के पास गाए वहाँ से चलते थे। तो वहाँ को एक दिन मैंने नावल उठाया एक, तो नावल जो मैंने उठाया गुलशन नंदा का पत्थर के होंठ, 5 रुपये का नावल था। उस वक्त 5 रुपये भी बड़ी बात थी। तो बड़ी बात थी। मैंने शौकिया तौर लिया, मैंने पढ़ा तो उसने छोड़ा ही नहीं मुझे। तो दूसरे दिन मैं एक और लेकर आया, शीशे की दीवार, वो भी उनका था जी। तो जब मैं लेकर तीसरा लेने गया, उसने मुझे कहा जो आपने 2 लिए वो कहाँ है? मैंने कहा घर पे। उसने कहा वो वापस लाइए, मैं आपको 2 के बदले 1 दूंगा। मैंने कहा ये तो अच्छा बिजनेस है, 2 ले जाएंगे 1 देंगे। तो मैंने उनको नावल देता रहा, 2 देता रहा, 1 लेता रहा, 2 देता रहा। इस दौरान मैंने इब्न सफ़ी के, गुरचरण सिंह भाटिया के लगभग 60-70 नावल पढ़ लिए। तो एक जहन में एक गुबार सा पैदा हो गया। लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके शौर में आते हैं, क्योंकि उर्दू जो है वो मुझे याद है कि 4th से ही मेरी बहुत अच्छी उर्दू थी। अच्छा। तो जब भी क्लास में कोई टेस्ट होता था, कुछ होता था, तो जितने भी मेरे हम जमाती थे तो वो मेरे आगे पीछे बैठते थे। लिखता भी मैं खुश था उस वक़्त। और वो तख्तियों का दौर था, मशक होती थी,
बड़े पहले उसको आप अच्छी तरीके से सजाते थे अपनी तख्ती को, फिर उस पर वो थोड़ा सा रंग चढ़ाकर ये करके तो चमकती थी, तो उस पर वो लिखने की आदत पड़ गई कलम से, तो आस्ता आस्ता हैंड भी ठीक हो गया था। तो फिर जब मैं थोड़ा सा फादर की डेथ के बाद थोड़ा सा ये भी रहा कि परेशानी रही, अब घर संभालना है, 3 बहन भाई हैं मेरे साथ, वालदा है, अब कैसे किया जाए, क्योंकि मकान भी नहीं था, मकान यही था। वहाँ हम जो थे वो इस तरह किराए पर रहते थे, तो जहन में थोड़ा थोड़ा तो कुछ शेर आने शुरू हो गए। तो क्योंकि मेरी खेलों के साथ भी दिलचस्पी रही है, तो मैं क्रिकेट बहुत पसंद करता था। तो मुझे याद है कि 86 में उनकी डेथ हुई, तो ना 84 में उनकी डेथ हुई, तो 87 में एक दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरे जहन में एक शेर आ गया। तो मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, एक शेर मेरे जहन में आया, तो मेरे पास कागज़ नहीं, कुछ नहीं, मैंने ज़मीन पे लिखा उसको। अच्छा। हालांकि उसमें कोई मयार नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा शेर है। वो शेर मुझे आज भी याद है कि कुछ था इस किस्म का कि संभल कर पाँव रखना कि तुम्हारे पाँव के नीचे जी हमारा दिल पड़ा है, कागज़ का टुकड़ा नहीं कोई। तो इतने जब मैं लिख ही रहा था तो बॉल मेरी तरफ ही आई, तो वो नेचुरली बॉल छूट गई। हाँ। तो जो कप्तान था उसने बड़ी रोब शब, क्या किया यार तूने, अब मुझको मैं क्या कहूँ, मेरे अंदर क्या कौन सा काम कर कुल बुला रहा था ये वो। आफ्टर ऑल मैच खत्म हुआ, मैं चला गया घर, लेकिन घर पहुंचकर मुझे याद आया 3 किलोमीटर के मैंने एक शेर लिखा वहाँ। हाँ। मैं दौड़ता गया वहाँ से और बहुत तेज़ पहुँचा वहाँ पर, तो मैंने देखा तो शेर वहीं था, क्योंकि साइड पर था, कोई नहीं गया। तो मैंने वो शेर उतार के लाया, तो मैंने डायरी पे सजाया बड़े तरीके से। मेरी डायरियाँ आज भी, जो पुरानी डायरियाँ हैं वो बहुत मौजूद हैं, बहुत अच्छे तरीके से सजी हुई हैं ये वो। तो फिर मैंने थोड़ा सा लिखना शुरू किया। मेरे साथ अल्लाह ताला उनको सेहत सलामत रखे। मुझे याद है कि 9th में मैं जब पढ़ता था, तो मेरे एक उस्ताद थे, वो उनका नाम था रज़ा रिजवी साहब, सैयद मोहम्मद रज़ा रिजवी साहब। तो एक दिन वो पढ़ा रहे थे, तो मैं पीछे बैठा हुआ था, उर्दू पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा, तो उन्होंने कहा है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफा क़यामत है, हसरत की तबीयत भी। तो मैं पीछे से खड़ा हो गया। मैंने कहा सर ये मशक्क़त क्या होता है? उन्होंने कहा मुशक्क़त, उसने कहा आगे आओ, आगे आओ। मैं आगे बैठा, तो उन्होंने उसकी तशरीह की, मुशक्क़त क्या है, तुरफा क्या है। तो उन्होंने कहा कल से आप यहाँ बैठो। तो अब 9th भी 10th भी चले गए साल पीछे। तो एक दिन मैंने कुछ लिखा, तो मैंने किसी को दिखाया, उसने कहा आप रज़ा रिजवी साहब को दिखाओ। तो उनके साथ थोड़ा फैमिली रिलेशन थे, तो मैं उनके घर गया, कश्मीरी फैमिली थी, तो नमकीन चाय वगैरह पी। तो उसने मुझे कहा कि क्या शुक्राना नाज मैं पढ़न, तो मैंने गज़ल डरते डरते आगे की। मैंने कहा जनाब मैंने ये लिखी हुई है। अच्छा। तो उन्होंने देखा गज़ल शज़ल, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई अरूज़ का पता नहीं, कुछ तख्ती नहीं, कुछ बहर काफिया नहीं, तो वो ऐसे ही निकल गई कहीं। तो मुझे कहा चाय पीते पीते पैन भी था, दुपन ये से पान लेशम, दुपन अहन से पान लेशम, उसमें दुपन देखा शेखा, तो अच्छा ठीक है। उसने मुझे कहा रखो चाय शायद नीचे। उसने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई, ये फ़ाइलातुन फ़ाइलात है, ये है। तो सुधापन सफ़र जारी, तो मैं हाँ मन मुंज। तो मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने पहली ही गज़ल उठाकर भेज दी हिंद समाचार को। अच्छा। तो छपी वो, जब छपी तो अब थोड़ा नाम में अखबार लेकर घूम रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ। वो मैं उस वक़्त परवेज़ मायूस लिखता था। अच्छा। तो कुछ लोग अच्छा मुझे जानते थे, अच्छा फलां लड़का है, वो तेरी गज़ल छपी है, बहुत अच्छी है, ये है वो। तो अब मैं उनको बताता नहीं, मैं किसको दिखाता हूँ। तो आस्ता ये सिलसिला चलता रहा। अब मेरा थोड़ा एकदम रुझान जो था वो अफसाने की तरफ चला गया। अफसाना मेरे जहन में आया, मैंने वो पढ़ी हुई थी वो नॉवेल्स वगैरह। तो मैंने एक शॉर्ट अफसाना लिखा, एहसास, थोड़ा वो हालात से रिलेटेड था। तो वो छप गया वहाँ। तो वहाँ थोड़ा सा पता चला, मेरा 89 में पहली बार छपा। अच्छा। तो वहाँ से मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ। तो फिर वहाँ एक बहुत बड़े जो कृष्ण चंद्र के उस्ताद रहे हैं, दीनानाथ रफ़ीक साहब मरहूम, हाँ। बहुत अच्छे थे वो। तो मेरे वो हेडमास्टर रह चुके थे, तो अब वो काफ़ी एज थे। तो फिर मैं उनको दिखाता था। मैंने कहा, उन्होंने भी बड़ी बारीकी इशारे दिखाई। कुछ जो अच्छी चीज़ें थी वो उन्होंने रखा, ये आपके अभी नहीं मयार है आपका, ये कैसे लिखा आपने, ये वो है। कुछ चीज़ें राय भी हो गई। तो लिहाजा हम 2 दोस्त थे, मेरे से शौकत मीर साहब हुआ करते थे, तो वो बहुत अच्छा लिखते थे, खुशखत। तो मैं जब भी ले जाता मैं उसको कहता तो पहले अपने हाथ से लिख,
کیونکہ دیکھتے ہی ان کا امپریشن بڑھ جاتا تھا، یہ بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے. یہ کبھی اس کو میں نے نہیں بتایا کہ یہ میں نے لکھی ہے، یہ اس نے لکھی ہے. تو انہوں نے میری تربیت کی، وہاں سکھایا مجھے. تو 92 میں شکر الحمدللہ میرا شعری مجموعہ چھپ گیا، بیتے لمحوں کی سوگاتیں. اچھا. میں سب سے چھوٹی عمر میں تھا وہ، اور پونچھ میں مجموعہ چھپنا بہت ادبی بڑی بات. ماحول تھا. بالکل تو بڑے دھوم دھام سے اس کا جو ہم نے اجرا وغیرہ کیا. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا، کچھ کرم کیا کہ ڈی سی نے اجرا کیا. ڈی سی نے وہیں آرڈر کر دیا کہ جتنی کتابیں ہیں اس کی یہ سکول ایجوکیشن خرید لے گا. 75 روپے کتاب کی قیمت تھی. تو میرا اس وقت 2000 کے 3000 لگا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مال کر دیا. تو مجھے بھی چسکا لگ گیا لکھنے کا. وہاں سے میں نے وہاں سے آپ نے شروعات. بالکل. پرویز بھائی آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، آپ اپنے چند اشعار سے ہمیں نوازیں. بالکل. کچھ ایک تازہ غزل میری ان دنوں بڑی چرچا میں ہے، فیس بک پہ بہت زیادہ لائکس ہو رہے ہیں اس کے، وہ کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں اور فین فالوئنگ بھی ہے. شکر الحمدللہ. میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جو مجھے پڑھنا چاہتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز پڑھنا چاہتا ہے، جیسے آپ خود اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی چیز آپ کی جو نکلتی ہے تو لوگوں کی آپ سے توقعات جو بڑھ جاتی ہے. تو میری پرسوں ہی ایک میں نے غزل جو ہے پوسٹ کی تھی کہ رکھا تھا ایک روز جو اس نے کتاب میں، رکھا تھا ایک روز جو اس نے کتاب میں، حرکت سی آ گئی اسی سوکھے گلاب میں. واہ واہ واہ. رکھا تھا ایک روز جو اس نے کتاب میں، حرکت سی آ گئی اسی سوکھے گلاب میں. بچھڑے ہوئے تو کتنے برس ہو گئے مگر، بچھڑے ہوئے تو کتنے برس ہو گئے مگر، رکھا ہے اس کی یاد نے اب تک عذاب میں، رکھا ہے اس کی یاد نے اب تک عذاب میں. اور یہ شعر آپ دیکھیں کہ آئی نہ نیند خواب میں آتے وہ کس طرح، آئی نہ نیند خواب میں آتے وہ کس طرح، گزری تمام رات میری اضطراب میں. کیا بات ہے. گزری تمام رات میری اضطراب میں. اور یہ شعر کے جچتا نہیں ہے اس لیے کوئی بھی شہر میں، جچتا نہیں ہے اس لیے کوئی بھی شہر میں، چہرہ کسی کا دیکھ لیا تھا جو خواب میں، چہرہ کسی کا دیکھ لیا تھا جو خواب میں. اور ایک شعر کے لکھا کتاب دل میں جو تکمیل کے لیے، لکھا کتاب دل میں جو تکمیل کے لیے، شامل تمہارا نام تھا اس انتصاب میں. کیا بات ہے. اور اب روبرو جو آئینہ آیا ہے حشر کا، اب روبرو جو آئینہ آیا ہے حشر کا، کھوئے ہوئے ہیں آج سبھی احتساب میں. اور عمر دراز مکتا ہے اس کا کہ عمر دراز کی دعا مانگی تو تھی مگر، عمر دراز کی دعا مانگی تو تھی مگر، دیکھا تمام عمر کو بس ایک حباب میں. بہت خوب. دیکھا تمام عمر کو بس ایک حباب میں. اور رنجش ہے تجھ سے اس لیے مجھ کو ردائے ابر، رنجش ہے مجھ کو اس لیے تجھ سے ردائے ابر، رکھا ہے میرے چاند کو تو نے نقاب میں. اور رکھا تھا ایک روز جو اس نے کتاب میں، حرکت سی آ گئی اسے سوکھے گلاب میں. بہت خوب، بہت خوب پرویز بھائی. صبح صبح آپ نے ہمارا دل خوش کیا اور ہمارے ذہن تازہ ہو گیا آپ کے ان اشعار سے. یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے پرویز بھائی. اس بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے. تو ناظرین، آج ہمارے معزز مہمان ہیں پرویز مانوس بٹ صاحب، ایک پہاڑی اور اردو کے بہت ہی جانے مانے لیکھک اور شاعر ہیں. ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. استقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں پرویز مانوس بٹ، جو کہ پہاڑی اور اردو کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑا نام ہے ہمارے ادب میں. پرویز بھائی، آپ کا تعلق پونچھ سے ہے، یا جو پہاڑی سیکٹر ہمارا ہے، اس پہ بات بہت کم بھی ہوتی ہے، اور اس پہ کام کرنے کی، جو اگر ہم لٹریچر کی بات کریں، ادب کی بات کریں یا باقی فنون لطیفہ کی بات کریں تو اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور ہمارے دیکھنے والے بھی جاننا چاہیں گے کہ جو پہاڑی ادب ہے، پہاڑی زبان ہے، جو لٹریچر ہے، جو اس میں کام ہو رہا ہے، اس کی تواریخ اور اس کے سفر کے بارے میں اگر ہمیں آپ تھوڑا سا جانکاری دیں تو اچھا رہے گا.
میں زیادہ تو نہیں جانتا کیونکہ میں نے بیچ میں لکھنا شروع کیا ہے. مجھ سے بہت پرانے لوگ تھے, لیکن یہ کنشک کے وقت سے یہاں پر رائج تھی یہ زبان, اور اس وقت بدھ مت کا دور تھا. بدھ مت کے وقت بھی جو ہے اس زبان کو جو ہے مقامی سطح پر اس زبان کو بہت زیادہ اس کے بہبود کے لیے کام کیا گیا, اس لیے کہ وہ جو اپنا بدھ مت پھیلانے کے لیے لوکل زبان کا جو ہے انہوں نے استعمال کیا. تو اس میں بہت کچھ لکھا گیا. میاں محمد بخش صاحب سب سے پہلے جو شاعر مانے جاتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے میں نیواں میرا مرشد اچیا دے سنگ لائی, یہ بہت پرانا پہلے لکھا گیا ہے, تو ایک بنیاد بنی اس کے لیے. لیکن لٹریچر بھی لکھا گیا, اور لٹریچر کے ساتھ ساتھ موسیقی بہت رچ ہے پہاڑی کی. آپ لوک ادب دیکھ لیں پہاڑی کا, لوک کہانیاں جس میں شامل ہیں, اور اس میں لوک کہانیاں بھی ہیں, اور کچھ باقی جو چیزیں اس میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے جو اس میں کام ہوا ہے, موسیقی کے حوالے سے بھی کام ہوا ہے. اس چیز کو پروان چڑھانے میں کرنا سے ہمارے ایک بزرگ ہیں, محترم بزرگ ہیں, جو رشید قریشی صاحب ہیں, رشید غمگین صاحب ہیں, جنہوں نے شروعات کی. کیونکہ یہ چیز اتنی ہائی لائٹ تھی نہیں. جب ریڈیو کا قیام یہاں ہوا تو جب 1978 میں جب پہاڑی شعبے کا قیام یہاں ہوا, پہاڑی یہاں کلچر اکیڈمی میں, تو اس کے بعد ان چیزوں کو تقویت ملی, فروغ ملا. تو پہلی بار جو ہے وہ ریڈیو پر وہاں آدھا گھنٹہ ملا, تو اس میں وہ شروعات ہوئی. پتہ چلا کہ اس میں کتنا مطلب فوک سانگ کتنے ہیں, اس میں کتنی زرخیز ہے, اور اس میں اب کتنا رچ کلچر ہے. یہ اس کی اپنی آپ ادویات اس کی الگ ہیں, اس کا جو کاسٹیوم اس کا الگ ہے, اس کی جو اپنی جڑی بوٹیاں ہیں وہ الگ ہے, رہنے سہنے کا ڈنگ الگ ہے, کھانے پینے کا ڈنگ الگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں جو ہے تغیر آتا ہے, اور اس میں بھی اس قوم میں بھی تغیر آیا. تو جو کچھ لوگوں نے سہولیات کا فائدہ اٹھایا, پکے مکان بن گئے, جہاں ایک جس کو ہم ٹہرا کہتے تھے وہ کوٹھے ہوتے تھے, تو اب وہ پکے مکان انہوں نے جگہ لے لی ہے. وہ اسی طرح باقی چیزیں بھی نکلی. لیکن جہاں تک ادب کا تعلق ہے, شاعری میں بہت کام ہوا ہے, بہت کتابیں آئی ہیں, افسانہ نگاری میں بہت کتابیں آئی ہیں. اب زیادہ نہیں, آٹے میں نمک کے برابر, لیکن تنقید پر بھی کتابیں آ رہی ہیں, لکھ رہے ہیں لوگ. اور 2-3 چیزوں کی کمی ہے. ایک تو ڈرامہ جو ہے وہ اس میں کتابی صورت میں نہیں آیا ہے. تو وہ میرا ایک پہلے 2012 میں میرا ایک آیا تھا بیداری کے نام سے, فرسٹ ایکٹ پلے ایک تھا, وہ آیا تھا. اور اس کے بعد ناول بہت کم لکھا گیا یہاں, اگر لکھا بھی گیا تو بہت وہ ناول ٹائپ کے تھے. پہلے سے سچویشن بہت بہتر آج بہت بہتر ہے. اور نئے لکھنے والے جو ہیں ان کی مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زبان میں نئے لکھنے میں جب نو آموز کا آپ ہاتھ نہیں پکڑیں گے, آپ صاحب انکریج نہیں کریں گے, نہیں آپ مطلب صاحب اولاد نہیں ہو سکتے. صحیح بات ہے. جو ہمارے کچھ جو پروج تھے, جو پہلے تھے پرکھ تھے, ان لوگوں نے اگر کچھ آبیاری کی تو ہم یہاں تک پہنچے. صحیح بات. تو میں نے پھر 2016 میں میرا ناول آیا, پہاڑی کا پہلا ناول تھا یہاں, تتی چھاں. بالکل پہلی بار وہ ناول آیا, 450 پیج کا تھا, 375 پیج کا تھا وہ. تو اس کے بعد ایک اب کوشش ہو رہی ہے کہ ایک راستہ کھل گیا ہے. میں نے پہاڑی میں ٹرانسلیٹ کیا آب چھو دزان, ایک ناول تھا فاروق رینزو صاحب کا, وہ سرحد کے پار بھی انہوں نے بھیجا, ادھر بھی بہت پذیرائی ہوئی اس کی, کیونکہ پہلی بار کوئی چیز پہاڑی زبان میں ناول جو تھا پہلی بار آیا ہے. کنسپٹ نہیں تھا ناول کیا ہوتا ہے. صحیح بات. کیونکہ اگر اردو کو نہیں پڑھتا تو پہاڑی تو آرام سے پڑھتے تھے. تو اس کے بعد میں نے کشمیری سے پہاڑی میں بہت کام کیا. 2 کتابیں میری آئی, 70 افسانے تھے وہ, جو میں نے ٹرانسلیٹ کیے. اچھا. پہاڑی میں کیے, اردو سے کیے میں نے وہ ٹرانسلیٹ. تو اب آج تو ایک بہت مطلب ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جو ہماری جو نوجوان نسل ہے, پہاڑی کی ہم بات کریں, اس کے لٹریچر کی بات کریں, تو جو ہمارے نئے بچے ہیں جو شوق رکھتے ہیں ادب سے جڑنے کے لیے, تو ان کے لیے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں تاکہ وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے دنیا تک پہنچائیں؟ دیکھیے سر, ہمارے وقت جب ہم نے یہ شروعات کی تھی, قلم اٹھایا تھا, تو اس وقت بہت لمیٹڈ ریسورسز تھے. بہت لمیٹڈ. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیکنالوجی کا دور ہے. فیس بک ہے آپ کے پاس, انسٹا ہے آپ کے پاس, آپ نے کوئی چیز لکھی اس پہ ڈال دی اور فوری رد عمل ظاہر ہو گیا. اور کچھ نئے لڑکے جو لکھنے والے ہیں پہاڑی میں لکھ رہے ہیں, وہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. کوئی چیز ڈالتے ہیں تو
کبھی کبھار وہ پوچھتے ہیں سر اس میں یہ ہے تھوڑا یہ ہے، تو ہم بھی گائیڈ کرتے ہیں. یہ کام جو ہے یہ کلچرل اکیڈمی کا ہے جو سرکاری طور پر جو ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 4-5 سال سے وہ شعبہ جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. وہ پہاڑی کی وجہ سے نہیں، فنون لطیفہ سارا جتنا تھا، چاہے اس میں سٹیج ڈرامہ ہو، چاہے اس میں موسیقی ہو، چاہے اس میں آرٹ ہو، چاہے اس میں مطلب کتابوں کا ہو، یہ وہ ان کا کام تھا یہ پلیٹ فارم فراہم کرنا، پرووائڈ کرنا. لیکن وہ جب کہتے ہیں کہ مطلب اب اپنی ہے سرکار اب ڈر کاہے کا، ان کو پتہ ہے اب کیا کرنا ہے، جو اوپر سے آئے گا. ہم وہ جب بھی کوئی روتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، جو تھے پہلے وہ کہاں ہیں. لوگوں کی کتابیں وہاں پڑھی ہوئی ہیں پچھلے 5 سال سے، سبسڈی کے لیے ترس رہی ہیں. ایوارڈ جو ہوئے تھے وہ ترس رہے ہیں وہاں پر، ان کو وہ نہیں مل رہے ہیں. یہ ان کا کام تھا سرکاری طور پر. جب نہیں کسی چیز کو آپ بوسٹ نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی وہ زبان. پرویز بھائی آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں، شاید آپ نے وہ پروگرام بھی دیکھا ہوگا جو آج کے جو سیکرٹری صاحب ہیں کلچر اکیڈمی، بھرت سنگھ صاحب، جی ان کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا اس پروگرام میں. ان سے ہم نے تفصیلاً بات کی تھی ان ایشوز پہ. یہ مطلب جو پبلیکیشن کا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، جو شیرازے کیوں نہیں چھپ رہے ہیں، جو ایوارڈ کا پروسیس ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، یا جو باقی فنون لطیفہ ہیں. لیکن انہوں نے جائز کچھ ریزنز بتائے. کہا کہ ایک تو میں نیا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا جاننے میں. دوسرا یہ ہے کہ اس کا سٹرکچر چینج ہو گیا کلچرل اکیڈمی کا، جو ایک پہلے تھا اب 370 ہٹنے کے بعد اس ایک سوسائٹی کے طور پہ تبدیل ہو گئی ہے. اس میں جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی جو بنیاد ہے نئے سرے سے ہمیں ڈالنی پڑ رہی ہے. کچھ رولز بھی چینج ہو گئے. لیکن انہوں نے یہ بھی آشواسن دیا کہ ہم نے اس پہ آلریڈی کام کیا ہوا، ہم نے ایل جی صاحب کو یہ بھیجے ہوئے ہیں یہ پرپوزلز، چاہے کوئی اسکیم ہے، چاہے کوئی پبلیکیشن ہے، چاہے ایوارڈ پروسیس ہے، چاہے کمیٹیز کا ترتیب دینا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نئے سال کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ساری چیزیں ایک سٹریم لائن ہو جائیں گی، ہمیں یہ امید ہے. یہ اس لیے میں جانکاری دے رہا تھا کہ ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا اس کے بارے میں اس ضمن میں بھی عرض کروں کہ جب تک وہ سمجھیں گے اس کو، رائٹنگ کیا ہے، کلچر کیا ہے، پینٹنگ کیا ہے، آرٹ کیا ہے، اس وقت تک ان کی ٹرانسفر ہو جائے گی. اچھا، پھر جب نیا سیکٹری آئے گا اس کو پھر 1 سال لگ جائے گا سمجھنے میں. اس سے بہتر یہ ہوتا، ہماری بھی ایل جی صاحب سے یہی ریکویسٹ ہوگی، اور ہم بھی چاہتے ہیں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اس کرسی پہ بیٹھے جو یہ جانے کہ وہی جیلانی کون ہے، جو یہ جانے کہ رحمان راہی کون ہے، جو یہ جانے پرویز مانوس کون ہے. جب آپ وہاں جا کر اپنا تعارف خود دیں گے، جناب میں پرویز مانوس ہوں. اچھا کون، اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا میں جناب لکھتا ہوں. اور کیا کرتے ہیں؟ بھائی لکھ رہا ہوں، یہ میرا کام ہے، 28 کتابیں ہیں میری. یہ اس چیز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے ہر چیز میں تبدیلی آئی ہے اس کے 2019 کے بعد. اب اس میں اگر اس سے بڑھ چڑھ کر کام ہونے چاہیے. اس میں اور جو ہم کام کر رہے تھے، اگر آپ ادب کے تعلق سے کو کام کر رہے تھے، اگر ایک شرازہ نکلتا. آپ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، پچھلے 15 سال سے میں بھی رو رہا ہوں اور ہر سٹیج پہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے ادب کو آگے چلانا ہے تو آپ یہ بچوں میں منتقل کیجیے. بالکل صحیح. وہی بھائی منتقل بچوں میں تب ہوگا کہ جب آپ کوئی بچوں کے لیے کوئی لٹریچر کریٹ کریں گے. صحیح بات ہے. ایک بار اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی میرے ساتھ حاجنی صاحب نے. انہوں نے کہا پرویز کی بہت اچھی سجیشن ہے کہ اتنا بڑا شاعرزہ آپ چھاپتے ہیں، اس میں سے 15 پیج بچوں کے لیے رکھ دیں آپ. صحیح بات. یا ایک رسالہ نکالیں، پچھلے 40-45 سال سے ایک رسالہ بچوں کے لیے آپ نکال نہیں سکے. جب یہ بچے پڑھیں گے تو وہی بڑھیں گے نا آگے. ہم نے کچھ پڑھا تو ہم آگے بڑھے. ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں اس میں بہتری آنی چاہیے، لیکن ابھی تک تو کچھ زمینی سطح پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. امید رہیں گے اللہ تعالیٰ، نیا سال ہے، کچھ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہو جائیں اور ساری جو ہماری گریوینسز ہے، جو ہمارے ایشوز ہیں، پرابلمز، یہ سیٹل ہو جائیں، ایڈریس ہو جائیں. پرویز بھائی آپ کے جیسے آپ نے فرمایا کہ 28 تخلیقات ہیں آپ کی، 1-2 کا نام بھی آپ نے لیا، لیکن جو باقی تخلیقات ہیں ان کے بارے میں بتا دیجیے ہمارے ناظرین. ہاں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 1992 میں میرا پہلا شعری مجموعہ آیا تھا بھیتے لمحوں کی سوگاتیں. جی. پھر 1995 میں میرا ایک افسانوی مجموعہ آ گیا، شکارے کی موت. اچھا. تو شکر الحمدللہ اچھی پذیرائی ہوئی اس کی. اور اس کے بعد پھر پہاڑی کا ایک آ گیا، اگنے پامڑ. پھر پہاڑی کا ایک مجموعہ اور آ گیا جو کہانیوں کا تھا، چریٹاں. تو اس کے بعد 2004 میں جو ہے کنٹینیو لگا رہا
چاند لمس گلاب ایک شعری مجموعہ آیا تھا، اس کا پیش لفظ جو ہے وہ حکیم منظور صاحب نے لکھا تھا. وہ ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات، وہ دکھاتے تھے اور کہیں کوئی وہ آبیاری کرتے تھے انسان کی. اس کے بعد ایک کنٹینیوٹی رہی. تو اس کے بعد میری پہلے 2 کتابیں آئیں، سانجا درد اور سانجی سوچ، جو 70 افسانے تھے اس میں 2 کتابوں میں. پھر اس کے بعد ایک سانجے بول آئی. پھر اس کے بعد اردو کی کتاب آئی مٹھی بھر چھاؤں جی. اور پھر میرا ناول آ گیا. پھر ایک ٹرانسلیشن آئی جو میں نے بتایا وہ ناول تھا، میں نے پہاڑی میں کیا تھا. اس کے بعد اردو کی مٹھی بھر چھاؤں آئی. اور اس کے بعد کنٹینیوٹی چل رہی ہے. اس کے بعد لیٹسٹ میرا جو ایک پچھلے دنوں میرا مجموعہ بچوں کی کتاب تھی، وہ پاپا جلدی آ جانا. بچوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، تو انشاءاللہ جلدی میری ایک اور کتاب آئے گی، وہ بھی بچوں کے حوالے سے، وہ بھی تیار ہے، چندہ ماما دور کے، جس میں نظمیں ہیں جی. تو اس وقت تک یہ کتابیں جو ہیں آ چکی ہے. باتوں باتوں میں ٹرانسلیشن کا ذکر فرمایا کہ آپ نے یہ چیزیں ٹرانسلیشن کی ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے پہاڑی لٹریچر میں ٹرانسلیشن کیا ہے یا کشمیری میں کیا ہے؟ اور دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جتنا ہمارا جو ادب ہے، چاہے پہاڑی ہے، کشمیری ہے، پورا جو من جملہ ادب ہمارا ہے جموں کشمیر میں، اس میں ٹرانسلیشن پہ جو کام ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی ہے کہ اور بہت اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک جو ہے نا، جو ٹرانسلیشن کا ورک جو ہے نا، یہ بڑا ارک ریزی کا کام ہے جی. اس میں آپ کو دونوں زبانوں پر عبور ہونا چاہیے، ٹارگٹ لینگویج بھی اور سورس لینگویج بھی، دونوں پر ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جی. میں نے جو کیا، میں نے کشمیری سے پہاڑی میں کیا، بہت سارا کام کیا. لیکن اس کے بعد میں نے پچھلے 2 سال پہلے میں نے ایک کتاب جو ہے میری پہاڑی افسانوں کا اردو ٹرانسلیشن، 2 والیوم ہے اس کے، پربتوں کی خوشبو اور پگ ڈنڈیوں کا لمس، جو سارا ریلیٹڈ ہے، صرف پہاڑی کہانیاں ہیں اس میں آپ کو کلچر ملے گا، وہ پہاڑی کا، پہاڑی رہنا سہنا کیا ہے ان کا، وہی کہانیاں ہیں. جو کچھ اس میں نئی چیزیں بھی آئی ہیں. تو اس میں جو میں نے یہ کیا، اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں، اب یہ میں نے اس لیے کیا کہ اردو ایک رابطے کی زبان ہے اور بہت دور تک جاتی ہے. تو یہ لوگ، کچھ لوگ کشمیری لوگ یہ پڑھ کر اس کو کشمیری میں ٹرانسلیٹ کریں گے. نام آئے گا کشمیری پہاڑی کہانیوں کا کشمیری ٹرانسلیشن. وہ 1-2 لوگ کر بھی رہے ہیں. اسی طرح جو ناول ہے میرا پہاڑی کا، وہ پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے. ایک وہ ہمارے دوست تھے، ان کی ڈیتھ ہوگی، وہ انہوں نے کیا ہے. گوجری میں ٹرانسلیشن ہوا ہے اس کا. اور کشمیری سے جو ٹرانسلیشن اس وقت پہاڑی میں ہو رہا ہے، بہت کام ہے، کیوں میں نے کیا ہے. لیکن ٹرانسلیشن کی بہت ضرورت ہے. یہ 2 کلچر کے درمیان، 2 تہذیبوں کے درمیان جو ہے برج بنتا ہے، ایک پل ہے. اور اس پل، اور یہ ایک ایسی کھڑکی ہے جہاں سے آپ جھانک سکتے ہیں کہ اس کلچر میں کیا ہو رہا ہے. جب ہم یہ دیکھیں گے اس کلچر میں کیا ہو رہا ہے، نیچرلی آپ کا تجسس بڑھے گا. صحیح بات. جب آپ کا تجسس بڑھے گا تو اس کے بعد آپ کے دل میں کام کرنے کی جو ہے دلچسپی بڑھے گی، تو پھر آپ اس کو اس میں لا سکتے ہیں. لہذا جو ٹرانسلیشن کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. اور ایک بات ہو گئی ہے، ہر چوتھا آدمی جو ہے وہی کتاب اٹھا رہا ہے، تمل کی اٹھا رہا ہے، بنگلہ کی اٹھا رہا ہے، جن کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوکل مقامی زبان پر جو زبانیں مقامی طور پر یہاں بولی جا رہی ہیں، کشمیری ہے، پہاڑی ہے، ڈوگری ہے، پنجابی ہے، گوجری ہے، بلتی ہے، شینا ہے، ان زبانوں کو آپ ایک دوسرے میں ڈالیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا جا رہا ہے، اس میں کیا لکھا جا رہا ہے. مطلب اب یہاں چناب ویلی میں پوگلی بولی جا رہی ہے، ہمیں وہاں سے اٹھانا چاہیے. وہاں پر بدرواہی ہے، وہ اٹھانی چاہیے. ہمیں آپس میں ہی پہلے آپس میں ہی آپ یہاں سے اٹھاتے ہیں. اور جو بھی کام، میں بڑے ایمانداری سے کہوں گا، جو بھی کام کر رہا ہے کوئی شخص اس وقت، وہ صرف ایوارڈ کے لالچ میں کر رہا ہے. کہ میں یہ کروں گا، اس کتاب کو آلریڈی ایوارڈ ملا ہے، میں اس کو کروں گا ٹرانسلیٹ تو مجھے ایوارڈ مل جائے گا. یہ ایک ایسی مطلب وبا پھیل گئی ہے ایوارڈ کی. آپ کا کام بولے گا، ایوارڈ آپ کے پیچھے خود چلے گا. صحیح بات ہے. مجھے مطلب کہیں نام ہوتا ہے، میری بیٹی جو ہے 8th میں 9th میں پڑھتی ہے، اس کو پتا ہے وہی جیلانی کون ہے. جب میں نے کل نام لیا، میں وہاں جا رہا ہوں، وہ وہی جیلانی صاحب ہوسٹ کریں گے. انہوں نے سیدھا کہا، اچھا وہ انکل جو گاتے ہیں، ہاں وہ ان کی میں نے وہ رکھا ہوا ہے، پک رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ فلاں شخص کون ہے، رشید حافظ کون ہے، فلاں کون ہے. جب ہمیں پتا نہیں ہے، باہر والے کیا دیکھیں گے اس کو. صحیح بات ہے. پہلے ہمیں اپنے لیول پہ کرنا چاہیے.
جب آپ کا کام ہوگا خود گنا جائے گا آپ کا کام, خود ایوارڈ آپ کو ملے. مجھے بہت اچھی بات یہ لگی. سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں. صحیح بات. آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کا نام ہے, محبت ہے آپ کی, یہ بہت بڑی بات ہے. پر مجھے ایک بہت اچھی بات لگی آپ کی کہ ہمیں ہماری جو اپنی جموں کشمیر میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, ہمیں پہلے ان کو سمجھنا چاہیے. بالکل. اپنے کلچرز جو ہیں ود ان جے اینڈ کے, ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے, ان بہت اچھی چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے, شاہکار چیزیں ہیں اس میں, وہی چیزیں ہیں وہ سمجھے لوگ, اور پھر وہ دنیا بھر میں یہ صحیح بات ہے آپ کی. پرویز بھائی, میں جب آپ کا کل پڑھ رہا تھا ریزیوم, اس میں آپ نے جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے ابوالکلام, اے پی جے عبدالکلام جی عبدالکلام صاحب, ان کی بایوگرافی پہ آپ نے کچھ لکھا تھا شاید. میں ان دنوں یہاں اسٹیٹ ایڈوائزری پہاڑی بورڈ ہے, میں وہاں ان دنوں یہاں تھا, ڈیپوٹیشن پر تھا, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہاں ایک لگی ہوئی تھی ایگزیبیشن ساہتیہ اکیڈمی کی, تو وہاں میں نے ان کی کتاب بھی دیکھی, ونگز آف فائر. اچھا. تو ونگز آف فائر میں نے دیکھا تو میں نے اٹھائی, میں نے کہا یہ میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں, لیکن مجھے اس کا کچھ اردو ترجمہ نہیں مل رہا تھا. جی. آدھی سے زیادہ میں نے کر لی, تو کسی شخص سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا اس کا اردو ترجمہ جو ہے ٹرانسلیشن ہے کہاں ہے, تو انہوں نے مجھے دلی سے بھیجی وہ کتاب. تو اور میں نے جو پیچھے سے دیکھا, میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ میں اس کے قریب تر ہوں جو اس نے کیا ہے. میں نے وہ پہاڑی میں کی تھی. اچھا. تو کچھ ٹرمز ایسی تھی اس میں جو چیزیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی تھی, ان کا تھوڑا سا مجھے اس میں پرابلم آئی, تو پھر میں نے وہ ٹرانسلیٹ کی اگنے پر. اچھا. آگ کے پنکھ. اچھا. تو اس کے میں تھوڑا سا پریشانی ہوئی, وہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں ایسے اپنے لیول پہ, لیکن جب میں نے بورڈ کے تھرو چھاپی, انہوں نے بورڈ والوں نے اس کو چھاپا, انہوں نے کہا یہ بہت اچھا کام ہے, تو یہ تو ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہے. تو کچھ لوگ, ہاں بالکل, وہ 1000 کتاب انہوں نے چھاپی اس وقت, تو لوگوں میں بانٹی بھی, کچھ بکی بھی, کچھ ادھر ادھر بھی دے دی, ہم نے ان سے پرمیشن وغیرہ لی تھی. تو مجھے لگتا ہے اس ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم میں جو انٹلیکچوئل اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں. مطلب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ وزیر اعظم ہیں, ان کا ایک پروگرام منتھلی چلتا ہے من کی بات. کچھ اس میں ایسے پیسز ہیں جو کشمیر کے حوالے سے ہیں, جو وہاں کی چھوڑیے آپ, ان کی ہر چیز بڑی مفید ہوتی ہے, جو کشمیر پر جو ٹاکس ہوئی ہیں ان کی, جس میں یہاں سے کشمیر کے لوکلز جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے, ان چیزوں کو لے کر ٹرانسلیشن کی جا سکتی ہے. ایک بہت اچھی مجھے لگتا ہے, اور لگتا ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے یہ قدم بھی مجھے ہی اٹھانا پڑے گا. میرے ذہن میں یہ ہے کہ جس میں آپ کا یہاں کا ذکر آیا, ڈل کا ذکر آیا, وہاں ایک آدمی ایمبولینس بنا رہا ہے, وہ چلا رہا ہے, یا وہاں مانسبل میں وہ صفائی کر رہا ہے لڑکا, اس کا ذکر ہے, یا جاوید صاحب ہیں ہمارے جو ہینڈی کیپڈ ہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کو بھی قلم بند کرنا بہت قلم بند. وزیر اعظم, ہاں بالکل, عزت مآب وزیر اعظم کے منہ سے آپ کا نام نکلے, آپ کے اس خطے کا نام کسی آدمی کا نکلے, یہ بڑی بات ہے, یہ ایک اعزاز, ہاں اعزاز کی بات ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کتاب مل جائے. میں نے سنا کہ وہ کتابی شکل ان کو دے دی گئی ہے, تو اگر وہ مل گئی تو انشاءاللہ میں زیادہ نہیں تو 200-300 پیج کی کتاب کی ایک شکل مل جائے گی. بہت اچھی بات. تو پرویز صاحب, یہاں ہم ایک آپ کے لیے ایک تحفہ رکھتے ہیں مہمان کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے, ایک گانے کی صورت میں. یہ گانا دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو آئیے ناظرین, یہ گانے کے بعد پرویز مانوس بٹ صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین, میں ہوں وحید جیلانی, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہکتی صبح. آج ہم بے حد خوش ہیں, ہمارے معزز دوست اور ایک بہت بڑا نام پہاڑی اور اردو زبان کے حوالے سے پرویز مانوس بٹ صاحب ہمارے ساتھ صبح صبح جڑے ہیں, اور ہم ایک بار پھر ان کا شکریہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں اس ٹھنڈ میں بھی صبح صبح آئے. پرویز صاحب, آپ نے بڑی کانفرنسز میں شرکت کی ہوگی, یا جو بھی مشاعرے بڑے بڑے ہیں, تو اپنی جو جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا ہوگا, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا دیں جو قابل ذکر چیزیں ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ جب میری 92 میں کتاب آئی, تو میرے ایک دوست تھے, وہ میرے مطلب ہمارے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے تھے, ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی کلچرل اکیڈمی میں. نام بھی لوں گا. کہتے ہیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہو, احسان کیا ہو, اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے, تو یہ ناانصافی ہوگی اگر نہ ہوگی. جاوید راہی صاحب ہیں وہاں, وہ میرے دوست ہیں, تو انہوں نے جوائن کیا, تو ان کو بہت شوق تھا کہ میں ایک بار آل انڈیا اردو مشاعرے میں آؤں. تھا میں چھوٹا اس وقت, تو میں نے کہا کہاں آئیں گے, 25-26 سال کا آدمی کہاں آئے گا لڑکا اس میں.
تو اس نے کوئی چینل چلایا تو مشاعرہ ہوا, کسی آدمی نے انکار کیا, اس نے میرا نام دے دیا. تو میں جب پہلی بار مشاعرہ پڑھنے آل انڈیا اردو مشاعرہ جموں آیا تو وہاں میں جو لوگ دیکھے تو میں تو ڈر گیا. اچھا. فضا ابن فیضی صاحب تھے اس میں, زبیر رضوی صاحب تھے اس میں کیا کہتے ہیں, بڑی بڑی ہستیاں تھیں اس میں. لوکل تو تھے ہی, عارف صاحبائی صاحب تھے اس میں, پرتپال سنگھ بیتاب تھے, بہت لوگ تھے اس میں, بہت بڑے نام ہیں, بڑے نام تھے. اور مجھے لگا کہ میرے لیے ایک اعزاز ہے ان کے ساتھ پڑھنا. صحیح بات. تو جگناتھ آزاد صاحب تھے. کیا بات ہے. مجھے یاد ہے ان کے ساتھ میں ایک مشاعرہ پہلے پڑھ چکا تھا پنچ میں, ایک وہاں منایا گیا تھا کرشن چندر ڈے, وہاں وہ آئے تھے. تو وہاں میں نے جب غزل پڑھی تھی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو میں نے ایک شعر پڑھا ان کا. اس کا وہ تھا کہ گرچہ ہمارے شہر میں فنکار بہت ہیں. جی, یہ میں نے ان کو مخاطب کیا, گرچہ ہمارے شہر میں فنکار بہت ہیں پر تیرے ہنر کے بھی طلبگار بہت ہیں. کیا بات. جب یہ شعر میں نے پڑھا, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے مجھے گلے سے لگایا, میرا ماتھا چوما. تو اس میں کچھ اور بھی تھے. بارود کے ایک ڈھیر پہ بیٹھی ہے یہ دنیا, لگتا ہے قیامت کے آثار بہت ہیں. اب اس لیے بچوں کو کھلونے نہیں ملتے, اس دہر میں اسلحہ کے بازار بہت ہیں. تو یہ اس وقت میں نے لکھی جب ابھی مطلب نامساعد حالات نہیں تھے. تو انہوں نے بہت پسند کی. جب میں نے وہاں پڑھا تو انہوں نے پہچانا, کہنے لگے آپ پرویز مایوس ہو. میں نے کہا جی ہاں. میں نے وہاں پر غزل پڑھی. جب میں نے غزل پڑھی تو اچھا سراہا گیا عمر کے لحاظ سے, حالانکہ وہ اتنا مجھے لگتا ہے اتنی معیاری نہ ہو, لیکن انہوں نے مجھے وہاں سنبھالا, وہاں انکریج کیا. اس کے بعد میں نے لگ بھگ 16-17 مشاعرے پڑھے آل انڈیا اردو لیول پہ. دلی میں بھی پڑھے, یہاں ہم نے باقی پٹھان کوٹ میں پڑھے, جلندھر میں پڑھے, اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. اور جلندھر میں مجھے جو ہے جو ہند سماچار گروپ آف پبلیکیشنز تھا چوپڑا صاحب کا, تو انہوں نے مجھے پوئٹ آف دا ایئر کا ایک 2006 میں ایوارڈ دیا تھا وہاں سے. جی, یہ ایوارڈ کی بات آپ نے چھیڑی پرویز صاحب. آپ نے ابھی کہا کہ جو بھی لوگ زیادہ تر ایوارڈز کے پیچھے رہتے ہیں, جو بھی لکھتے ہیں, ایک انسانی فطرت ہے, چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اتنا کام کرنے کے باوجود, اتنی پبلیکیشنز ہیں آپ کی, اتنی تخلیقات ہیں آپ کی, آپ کو بھی ایوارڈز اور ریوارڈز تو ملے ہوں گے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیے ہمارے ناظرین کو. شکر الحمدللہ. اس وقت تک جو میں نے کام کیا ہے, میرے کام کو سراہا گیا اور اس کو ریکگنائز کیا گیا. میری پہلی ایک جو پہاڑی کی کتاب تھی چند ماما, بچوں کے لیے سٹوریاں تھی, کسی نے نہیں لکھا ہوا تھا, تو میں نے ایک ڈیفرنٹ کام نکالا. تو ظفر اقبال مناز صاحب تھے یہاں, تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے کچھ سنا, کچھ لکھا ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں سبمٹ کر دو کتاب. میں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے یہ وہ. تو کتاب میں نے ان کے حوالے کی, سبمٹ ہو گئی. تو وہ اس وقت جاتی تھی 3 لوگوں کے پاس وہ کتابیں. جی, 3 جیوری تھے, ممبر تھے, وہ 3 جو ہے اس کو اپنے مارکس دیتے تھے, 100 میں سے کتنے مارکس. تو اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا. ایک دن اچانک میں نے وہاں سبسڈی کے لیے بھری ہوئی تھی, میری سبسڈی سینکشن ہو گئی, لیکن وہاں یہ آبجیکشن ہوا کہ یہ بھائی آلریڈی چھپ چکی ہے کتاب. تو ظفر صاحب نے مجھے بتایا کہ یار پرویز آپ ایک کام کرو, یہ وڈرا کر لو, 8,000 روپیہ ہے, وڈرا کر لو, کیونکہ اب غلط ہو جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وڈرا لکھ کر دے دیا کہ میں وڈرا کرتا ہوں سبسڈی. تو شام کو مجھے فون آ رہا ہے جموں سے, مبارک ہو یار آپ کی کتاب ایوارڈ کے لیے ریکمنڈ ہوئی. میں نے کہا کون سی؟ چند ماما. میں نے اسی وقت لینڈ لائن تھا, فون اٹھایا ظفر صاحب کو. میں نے کہا جناب, وہ سوئی ہوئی تھی, کہتے کیا خیریت ہے؟ میں نے کہا جناب میں نے دن کو ایک کام کیا تھا, مجھے لگتا ہے اس کا اجر ملے گا. کیا ہوا؟ میں نے کہا میری کتاب کا ایوارڈ ملا ہے چند ماما کو. کہتے بس دیکھو اللہ تعالیٰ کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں. تو ایک شروعات ہوگی میرے لیے وہاں سے. صحیح. پھر 2012 میں 2008-6 میں وہ ملا. میں 2012 میں میری کتاب آ گئی جو پہاڑی ٹرانسلیشن تھا, کسی نے نہیں کیا ہوا تھا, کچھ لوگوں نے کیے ہوئے تھے ٹرانسلیشن, 2-3 کتابیں تھی. اور جب پہلی کتاب تھی اس کے ساتھ 4 کتابیں تھی. اچھا. اور اچھے بڑے رائٹروں کی تھی. پتہ نہیں کسی نے یہ سوچ کر دے دیا نیا لکھنے والا ہے. نہیں, آپ ڈیزرو کرتے ہیں. وہ ملا اس وقت. پھر مجھے ملا اس پر جو میں نے سانجا درد تھا, اس پہ مجھے ملا ایوارڈ. پھر اس کے بعد ساتھ میں بیسٹ ٹرانسلیشن کے ساتھ میں نے بیسٹ پلے اسکرپٹ کے لیے میں نے بھرا ہوا تھا. اس میں بھی ایسا ہی سلسلہ تھا کچھ. تو میرا ایک ڈرامہ تھا نوی لو, جی, اس کو جو ہے وہ ایوارڈ ملا, ایوارڈ کلچر اکیڈمی کی طرف سے. تو اس کے بعد اردو کے لیے ہم نے بھرا, اس میں میرا تھا اولاد. اچھا. وہ بھی اس کے لیے وہ نامینیٹ ہوا اس کے لیے.
اس کے بعد مجھے باقی مطلب جو اپنے ادارے ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں، ان کی طرف سے بھی عزت افزائی بہت عزت افزائی ہوئی. اللہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا کام پہنچایا، لوگوں نے ریکگنائز کیا. اللہ کرے ہم چاہیں گے کہ اور بھی آپ کو ایوارڈ ملے، کیونکہ آپ نے بہت لکھنا ہے، آپ کا کام کرتے ہیں اور اتنا اپنی پوری زندگی اسی میں ڈیڈیکیٹ کی ہے، صرف کی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اور بھی ایوارڈ آپ کی زندگی میں آئے. اچھا پرویز صاحب، آپ کے جو انڈر پروسیس پبلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں بتا دیجیے ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیے جی، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے جی. شکر الحمدللہ. میرے پاس درس و تدریس کا کام ہے، وہاں سے جو ٹائم بچتا ہے میں تھوڑا اپنی فیملی کو دیتا ہوں اور باقی ادب کو دیتا ہوں میں. اچھا. تو میرا ایک پچھلے سال ناول آیا ہے 2000 میں، سانجا درد، جو کشمیر ٹرمائل پہ لکھا ہوا تھا. بہت اچھی پذیرائی ہوئی اس کی، اچھا یہ ملا. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، اس وقت میرے پاس 6-7 کتابیں جو تیار ہیں بالکل. ان میں ایک میرا شعری مجموعہ ہے تکمیل عشق، بالکل تیار ہے. اس کے ساتھ وہ غزلیں ہیں، اس کے ساتھ نظموں کا میرے پاس تیار ہے بے نشاں جزیروں سے. اچھا. اور اس کے بعد میرے پاس اردو کی ایک شارٹ سٹوریز ہے، کیا کہتے ہیں، گونگی رات کا کرب. بچوں کے حوالے سے میرے پاس جو اس وقت تیار ہے بالکل، جو مطلب پریس میں جانے کے لیے ہے، کیا کہتے ہیں، پاپا جلدی آ جانا. 2023 میں یہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ ساری چیزیں آنی چاہیے، کیونکہ بچوں کے لیے ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا، تو میں بچوں کے لیے لکھ رہا ہوں. وہ ایک میرا ایک چہرہ ہوگا کہ بچوں کے لیے انہوں نے لکھا ہے یہاں پر. مجھے ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے. میرے پڑھنے والے جو ہیں وہ میرے لیے ایوارڈ ہیں، جو مجھے جانتے ہیں وہ میرے لیے ایوارڈ ہیں. صرف آپ کام کیجئے اور آپ کا جو ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے کہ یہ میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں، میں یہ دینا چاہتا ہوں، اور آپ اس میں صنف میں کام کیجئے جس میں ہوا نہیں. ناول میں بہت کم کام ہوا ہے، تو میرے پاس 2-3 پروجیکٹ ہیں. انشاءاللہ اس سال شروع کریں گے. تو ناول کو معمولی چیز تو ہے نہیں، اس پہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے. کچھ شعراء حضرات ہمارے اس پروگرام میں آئے، ان کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ناول میں کم کام ہوا، بہت کم، نثر میں کام ہوا، تنقید میں بہت کم، کام ہوا. بالکل، تنقید میں ٹرانسلیشن میں کام ہوتا ہے. ہم آج 2 چیزوں میں کام ہو رہا ہے، یا شاعری یا افسانہ نگاری، بس. لیکن ہم یہ درخواست کریں گے اپنی کمیونٹی سے بھی، جو لوگ اس سے جڑے ہیں، وہ ان چیزوں پہ دھیان دیں اور ان جو صنف کے جو گوشے ہیں ان میں کام کریں، تاکہ ہماری جو زبان ہے، ہمارا جو لٹریچر ہے، یہ زندہ رہے. اور سب یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے میں، شکریہ. بہت کارآمد باتیں ہو رہی ہیں آپ سے. تو ناظرین، پرویز مانوس بٹ صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا استقبال ہے پھر سے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ صبح جڑے ہیں پہاڑی اور اردو زبان کے ایک بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر پرویز مانوس بٹ صاحب. پرویز صاحب، میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کا ادبی مشن کیا ہے، گول کیا ہے؟ دیکھیے سر، میرا ادبی مشن یہ ہے کہ میں جو اب سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو، جی، یہ جو ہے یہ عوام کی میراث ہے. صحیح. میرا لکھنا جو ہے یہ عوام کے لیے ہے. صحیح بات. میں عوام کی بات کروں، عوام کے مسائل اجاگر کروں، عوام کے جو تفکرات ہیں ان کو اجاگر کروں، انسانیت کے لیے کام کروں. انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے. صحیح بات. انسانیت کے لیے کام کرنا یہ ہے کہ آپ کسی مذہب کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کسی فرقے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کسی آئیڈیالوجی کے لیے، نظریے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. جب آپ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں تو اٹ مینز آپ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح بات. کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قلم آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، کل آپ کو اس کا حساب دینا ہے. صحیح بات. اگر آپ کا قلم انصاف نہیں کرے گا، ایک منصف کے پاس قلم ہوتا ہے، جج کے پاس قلم ہوتا ہے، وہ بھی فیصلہ دینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ مجھ سے اوپر بھی ایک منصف بیٹھا ہوا ہے. اگر میں نے کوئی غلط فیصلہ دیا، کل مجھے وہاں میرا گریبان پکڑا جائے گا وہاں. اس لیے اب میرا مشن یہی ہے کہ ادب کے لیے کام کیا جائے اور ادبی طریقے سے کام کیا جائے. اچھا پرویز صاحب، آپ کو سارے جموں کشمیر کا جو لٹریری سرکل ہے یا جو بھی کام ہو رہا ہے، چاہے پہاڑی میں ہے، پنجابی میں ہے، کشمیری میں ہے، اردو میں ہے، سب پہ نظر ہے آپ کی. ہمارے جموں کشمیر کے من جملہ فن و ادب کو، یہاں کے فنکاروں کو، یہاں کے رائٹرز کو، جو بھی فنون لطیفہ سے لوگ جڑے ہیں، ان کی بہبودی کے لیے سرکاری طور پہ کون سے انیشیٹیوز لینے ابھی باقی ہیں جو ابھی نہیں ہو رہے ہیں، یا جو ہماری غیر سرکاری انجمنیں ہیں جو فن ادب کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے انیشیٹیوز لینا باقی ہیں یا بہت ضروری ہے؟
دیکھیے سر، جو سرکار کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایمانداری سے کوئی بھی کام انجام دیا جائے. صحیح بات. جب آپ ایوارڈ لیتے ہیں تو آپ اس میں ایک کرائٹیریا رکھیں، کون اس میں فال کرتا ہے وہی آئے گا. اس میں یہ نہ ہو کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام درج کرنا، وہ نہیں ہونا. جس نے کام کیا ہے اس کے کام کو ریکگنائز کیجیے آپ. کچھ لوگ ایوارڈ کی چاہ میں مر بھی گئے، ان کو ایوارڈ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کچھ ایسی وہ یہاں پر وہ منظور نظر نہیں تھے، اور کچھ لوگوں کا وہاں ان پر زیادہ غلبہ تھا، قابض تھے وہ لوگ، اجارہ داری تھی، ان لوگوں کو آگے نہیں نکلنا دیا گیا. جب آپ یہ چیز کریں گے کہ جس کا جو حق ہے اس کو مل رہا ہے، کہیں کرائی نہیں ہوگی. جب کسی کو آپ اوور ڈیو دیتے ہیں تو اس میں کرائی ہوتی ہے پھر. اور آپ دیکھیں گے ہر وقت ہر شعبے میں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے جہاں پر ناانصافی ہوئی وہیں پہ آواز بلند ہوئی. جہاں انصاف سے کام لیا گیا وہاں ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ٹھیک ہو گیا ہے. ہر سال یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سرکاری شعبے جتنے بھی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ یہی ہوتا ہے. اب 2019 کے بعد ایک امید سی بد گئی تھی کہ نئی جو چیزیں ہیں اس طریقے سے ہوں گی، جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو اس حساب سے ملے گا. تو دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا. مطلب گورنمنٹ کی جو پالیسیز اور پروگرامز ہیں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ، بالکل شفاف طریقے سے اس میں کام ہونا چاہیے. اگر وہی جیلانی صاحب ڈیزرو کر رہے ہیں دے دیجئے. صحیح بات. پرویز مانوس کو کیوں دیں گے؟ اچھا پرویز بھائی، ہمارے پاس ابھی کچھ منٹس ہیں اس پروگرام میں. آپ کا میسج کیا ہوگا جو نئے قلمکار ہمارے جڑنا چاہتے ہیں یا جڑ چکے ہیں؟ نوجوان نسل کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے جی، میں کوئی پیغام تو دینا نہیں چاہتا، البتہ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. مشورہ یہی ہے کہ جب بھی اگر آپ موسیقی کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جی تو موسیقی کے لیے باضابطہ ایک استاد رکھیے. صحیح بات. اس سے سیکھیے اور سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو آپ انکشاف کیجئے میں بھی اس فیلڈ میں آ گیا ہوں. ایسے ہی جو ہمارے ادب نواز دوست ہیں، چاہے وہ شاعری کرتے ہیں یا افسانہ نگاری کرتے ہیں، ان کو پہلے مطالعہ بہت ضروری ہے ان کے لیے. صحیح بات. وہ پڑھیں، آپ نے جو پہلے لوگ ہیں ان کو پڑھیں. اگر وہ غالب میر کو نہیں پڑھ سکے تو اس کے بعد جو 20ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، 21ویں صدی میں جو لوگ لکھ رہے ہیں، لیٹسٹ کیا لکھا جا رہا ہے اس کو پڑھیں. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا، ریاضت جو بہت ضروری ہے. آپ ریاضت کریں. جب آپ پڑھیں گے آپ سمجھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، نالج گین کریں. دیکھیے کوئی بھی کمہار جو ہے وہ جب مٹی، اس کا بچہ جو مٹی چڑھاتا ہے چاک پر، پہلے ہی دن وہ کوزہ نہیں بناتا ہے. صحیح بات ہے. ٹوٹ جاتا ہے وہ، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن نہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ بالکل ملائم چلتے ہیں اور وہ کوزہ بن جاتا ہے. صحیح بات. اور وہ کوزہ وہ جو یا سراہی بناتا ہے، کتنے لوگوں کی پیاس بجھاتی ہے وہ سراہی. صحیح بات. یہ وہی چیز ہے کہ آپ کا ادب جو ہے وہ کسی کو تشنا نہ رکھے. جو چیز لکھنے جانے والی ہے، جب میری کوئی چیز اخبار میں چھپتی ہے یا کوئی فیس بک پہ، مجھے بہت لوگ فون کرتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے یہ میرے علاقے کی کہانی ہے. صحیح بات. یہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تحقیقت بوز ہوئی ہے. میں نے پائی ہم سائے تمہیں پٹ گومت یہ پتہ دپان اس نہ میں نے کچھ لکھا ہے، کسی کے لیے لکھا ہے. غرض ایمانداری، ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے. دو چیزیں بہت ضروری ہیں. کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاضت کی بہت ضرورت ہے. کوئی بھی شعبہ ہو اس کے لیے ریاضت کی بہت ضرورت ہے، تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ قدم قدم پر آپ کو رکاوٹیں پیدا ہوں گی. صحیح بات. آپ کسی کو موقع دے رہے ہیں بات کرنے کا. پرویز صاحب، آپ کے ساتھ بہت اچھی باتیں ہوئی، پتہ بھی نہیں چلا یہ 1 گھنٹہ کیسے بیت گیا. لیکن اس پروگرام کا اختتام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے خوبصورت اشعار سے نہ ہو؟ تو جاتے جاتے اپنے چند اشعار سنائیں. بالکل، ان پہ ہی ہم اختتام کریں گے. بالکل تازہ غزل ہے، بالکل کل ہی کمپلیٹ ہوئی ہے. ابھی میں نے یہ کچھ ذہن میں تھا، میں 2-3 دن جموں میں تھا تو راستے میں ہو گئی جہاز میں یہاں آتے ہوئے کہ ارشاد. چاندنی میں کیوں بھٹکتے ہیں یہ سائے برف میں. کیا بات ہے. چاندنی میں کیوں بھٹکتے ہیں یہ سائے برف میں، کوئی تو اس راز سے پردہ ہٹائے جی برف میں. جی کوئی تو اس راز سے پردہ ہٹائے برف میں، اور دے رہی ہے یاد کی گرمی اسے پھر اشتعال. دے رہی ہے یاد کی گرمی اسے پھر اشتعال، تشنگی اس جسم کی کوئی بجھائے. کیا بات. برف میں. اور چاہتوں کا مست موسم روٹھ نہ جائے کہیں. کیا بات ہے. چاہتوں کا مست موسم روٹھ نہ جائے کوئی تو پردیس سے تشریف لائے برف میں. کیا بات ہے. اور لا سکے نا اس میں ہم تیری ادائے دل نواز.
لا سکے نا اس میں ہم تیری ادائے ادائے دل نواز ہم نے تو شب بر بنائے تیرے پیکر برف میں. اور ماجرا جب ہجر کا ہوتا ہے چہرے سے عیاں حال دل کو کس طرح کوئی چھپائے برف میں. اور 2 شعر لاسٹ میں کہ آج بھی گلمرگ میں ہیں تیرے قدموں کے نشان, آج بھی گلمرگ میں ہیں تیرے قدموں کے نشان, کس میں ہے جرت میرے دل سے مٹائے برف میں. اور یہ مقطع کہ ایک تو بے درد سردی اس پہ تنہا یہ وجود, واہ واہ, ایک تو بے درد سردی اس پہ تنہا یہ وجود, یہ نہ ہو عاشق کی تیرے جان جائے برف میں. بہت خوب. چاندنی میں کیوں بھٹکتے ہیں یہ سائے برف میں, کوئی تو اس راز سے پردہ اٹھائے برف میں. پر ایسا بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری پوری نیوز 18 ٹیم. میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں نیوز 18 کا کے باوجود اس پروگرام میں شامل ہوئے. ارے نہیں, جب آپ میں جو ہے ادب کی گرمی بھری ہو, اشعار بھرے ہوں, تو آپ میں کہاں سردی لگے گی آپ کو. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بے حد شکریہ. بہت بہت شکریہ, میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا. شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے پرویز مانوس صاحب, پہاڑی اور اردو کے بہت بڑے شاعر اور لیکھک. کل صبح ایک اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہو جائیں گے حاضر. تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دے اجازت.